अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूएमटी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं तरीम फातिमा। आज हम आपके सामने मौजूद हैं एक नए गेस्ट और एक नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। ही इज़ अ मास्टर ऑफ माइंड, अ परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी एक्सपर्ट एंड सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट। एक ऐसे उस्ताद जो सिर्फ सिखाते नहीं हैं बल्कि सोचने का जाविया बदल देते हैं। 20 किताबें, हज़ारों सेशंस और लाखों जहनों पर असर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट लाइक ऑलवेज। माशाल्लाह। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि आपकी एक्सपर्टेशन एनएलपी में है और आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हमें बताइएगा कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र कैसे शुरू हुआ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इररिलेवेंट चीज़ें बेशुमार बीच में आ जाएंगी, लेकिन फिर सही आइडिया तभी होगा आपको। हाँ जी। तो मेरे सफ़र का आगाज़ था बतौर प्रोफेशनल फ़ाइटर के। आप लोग जो फिल्मों में फ़ाइटें देखा करते हैं, मैं वो लड़ा करता था। ओके। तो मैं वैसे कराटे मास्टर, यहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ़ मुल्कों में गया, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की। उसके बाद करते करते 2002 में जब स्पीड कम होगी पंचों की, किक्स की, तो सोचा कि अब किसी और तरफ जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने वो पुरस्रार उलूम सीखने की कोशिश की जो लोगों के नज़दीक बहुत पुरस्रार हैं, ये आम निगाहों से ओझल हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने 2002 में कोर्स डिज़ाइन किया, उसका नाम था डीमिस्टिफाइंग द मैजिक। जी। उस वक़्त 2002 में जो अपने आप को आमिल, कामिल और पता नहीं क्या क्या कह के जो ड्रामे करते थे ना कि हम रूहों को बुलाते हैं और ये वो सारा कुछ मैंने सीखा कि वो कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द सो कॉल्ड मैजिक। तो मैंने पहले वहाँ से शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि सचमुच की चीज़ें भी तो की होती होंगी। फिर मैंने हिप्नोसिस को स्टडी किया, एनएलपी को स्टडी किया, और उसमें मुझे पता लगा कि इंसानी जहन इतनी ज़बरदस्त और गहरी चीज़ है कि अगर आप इसके ऊपर काबू पा लें तो यूँ समझें कि आपने वो जिन काबू पा लिया जिसके लिए कई लोग चिल्ले काटते हैं, बट जिन काबू आ जाए मेरे कोई। हाँ तो एक्चुअली हिप्नोसिस के ज़रिए अगर आप सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस तक कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो वो जिन्नाती ताकत आपके पास आ जाती है जिसके ज़रिए कुछ भी हो सकता है। तो ये सफ़र 2002 में स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुँच गया। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए। एग्जाम फोबिया और ये सारी चीज़ें कैसे दूर की जा सकती हैं, तो हमारे भी यूएमटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। आज हम आपसे हाँ, स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ही ये है देखें, आपके ना दिमाग में बेशुमार बटन्स हैं। जैसे ये रूम है, इसमें काफ़ी सारे बटन्स हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं ये वाली लाइट ऑफ़ कर दूँ और मैं खुद जाऊँ उठूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसका बटन कौन सा है। मैं कभी ये बटन दबाऊंगा, कभी ये बटन दबाऊंगा, हो सकता है कि ऑफ़ हो जाए और हो सकता है 4-5 मिस्टेक्स के बाद मैं इसे ऑफ़ कर सकूँ। बिल्कुल। ऐसे ही आपके दिमाग में बटन है। डिलीट का बटन है, सेव का बटन है, रिकॉल का बटन है, मोहब्बत का बटन है, नफ़रत का बटन है, बाइंग का बटन है, सेलिंग का बटन है। यानी आपके तमाम मुशाहिदात या जज्बात उनके बटन्स हैं। अब हमें ये पता नहीं कि बटन कौन से हैं। अब आप लोग याद कर रहे होते हैं, याद करते करते आखिर में बटन दबाते हैं डिलीट अच्छा, फिर 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ बटन दबाते दबाते वो सेव का बटन दब जाता है। अब आपको याद आ गया कि भाई सेव हो गया। अब आप इम्तिहान में बैठे हैं, इम्तिहान में बैठे तो आपको रिकॉल का बटन नहीं मिल रहा कि कहाँ पे है। अब आप कंफ्यूज हैं। फिर बाद का साथ वाले से पूछते हैं वो पहला लफ्ज़ क्या था, ये कहाँ से शुरू होता है, ऐसे होता है ना। हाँ जी, अच्छा, वो आपको ट्रिगर करता है। वो एक लफ्ज़ जो है वो आपको याद करवा देता है कि मैंने ये मेमोरी कहाँ पे स्टोर की थी। तो पहली बात तो ये है कि हम ये बताते हैं कि मेमोरी को सेव करने के, रिकॉल करने के, डिलीट करने के बटन्स कौन कौन से हैं। ये पहला स्टेप है। उसके बाद फिर आपकी मेमोरी की रिटेंशन कैसे है, क्या बार बार रेपिटेशन ये मेमोरी को बेहतर करती है या रेपिटेशन के दरमियान गैप्स देना उसे बेहतर करता है। लोगों को ये नहीं पता। वो इम्तिहान वाले दिन तक मुसलसल पढ़ते हैं, बल्कि जिस दिन इम्तिहान देने जाते हैं उस दिन भी उनके हाथ में किताब होती है। हम इसके अगेंस्ट सजेस्ट करते हैं। हम कहते हैं जहन को रेस्ट करो, इसे कूल करो, फिर ये बेहतर परफॉर्म करेगा। फिर एग्जामिनेशन जब आप अंदर बैठते हैं उस वक्त उसके कुछ स्किल्स हैं कि एग्जामिनेशन के दौरान आपका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है, हलक खुश्क हो रहा है, बार बार मुंह में थूक आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये हो रहा होता है, ये सिम्टम्स हैं। क्यों है कि आपके जहन में उसकी नेगेटिव पिक्चर है। हम इससे पहले जब सेशंस करते हैं, थेरेपी करते हैं इसके लिए, तो हम आपके जहन की नेगेटिव पिक्चर्स को डिलीट करते हैं और इम्तिहान के बारे में, नताइज के बारे में, आपके कैरियर के बारे में पॉजिटिव पिक्चर्स को इंस्टॉल करते हैं। उसका नतीजा ये होता है जब आप इम्तिहान देने के लिए जाते हैं तो आपके जहन से नेगेटिव इमेज आपको ट्रिगर नहीं करता, जिसकी वजह से आपके जज्बात ख़राब होते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। अब आप यकीन के साथ वहाँ बैठते हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में देखें, मैं इस कोर्सेज़ करवाता हूँ पब्लिक स्पीकिंग के, तो जो लोग स्टेज पर जाने से पहले सोचे भूल ना जाऊँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए मुझसे, उनसे हमेशा होती है, क्योंकि जहन में भूल और जहन में गड़बड़ चल रही होती है। और जो लोग ये सोच के जाते हैं कि आज मज़ा आने वाला है, आज तो मैंने कमाल कर देना है, वो लोग जाके वाकई कमाल कर देते हैं।
تو ایگزام میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے, میں ایگزام کی ٹینشن بہت لیتی ہوں. ماں کہتی ہے آیا ہے میری بیٹی کے امتحان ہو رہے ہیں, اتنا سا منہ نکلا ہے, یاد نہیں رہتا, اسے بخار ہو جاتا ہے. اچھا بخار ہو جاتا ہے, بخار پہلے تو نہیں ہوا, امتحان سے پہلے کیسے ہو گیا؟ یہ ایک فرار ہے جو آپ کے مائنڈ نے آپ کو دیا کہ آپ ڈری ہوئی تھیں, آپ کو یہ پتہ تھا کہ میرا یا تیاری اچھی نہیں ہے یا میں ویل پریپیئر نہیں ہوں, جو بھی نہیں ہے, تو آپ کے دماغ نے آپ کی باڈی کو سگنل دیا کہ ایک ایکسکیوز تراشتے ہیں. ہم اس وقت طبیعت خراب کر لیتے ہیں, نتیجتاً ایک ایکسکیوز مل جائے گا کہ میرے پیپر اس لیے اچھے نہیں ہوئے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اور باڈی دماغ کی غلام ہے, جو دماغ نے کہا باڈی نے اس کے اکارڈنگلی رسپونڈ کرنا شروع کیا. تو جب ہم اس طرح کے کلائنٹ کو دیکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ پرابلم کہاں کہاں پہ ہے, پھر اس پرابلم کا سلوشن دیتے ہیں اسے, نتیجتاً ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. جی سر, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز 2002 سے شروع کیا. اس سفر کا ویسے تو میں 1990 سے کر رہا ہوں. جی سر, تو اس وقت تو پائلٹ, ڈاکٹر اور انجینئرز یہی 3-4 چیزیں تھیں. آپ کیسے اس فیلڈ کی طرف گئے؟ میں نے ہمیشہ وہ کام کیے جو کوئی اور نہیں کرتا تھا. جیسے میں اپنی فیملی میں پہلا بندہ تھا جس نے لڑنے کے فنون مارشل آرٹس کو سلیکٹ کیا تھا کیریئر. ایک آپ بطور شوق کرتے ہیں اور ایک بطور کیریئر اڈاپٹ کرتے ہیں. تو میں اپنی فیملی کا, اپنے علاقے کا, اپنے شہر کا پہلا آدمی تھا. اسی طرح سے بے شمار کام میں نے کیے جو کوئی اور نہیں کرتا تھا. میں مس میچر ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو کسی اور نے نہیں کیا. جی, اس لیے میں اس فیلڈ میں ہوں. اور آج بلکہ میں دوستوں کو بھی بتاتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بڑی مزے کی شاید بات ہو کہ مجھے گھر میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے گھر میں سبھی گھروں میں اس وقت پٹائی کا رواج ہوتا تھا. والدین جو تھے نا, وہ جو بچے صحیح پڑھتے نہیں تھے ان کی پٹائی شٹائی ہوتی تھی. تو جن لڑکوں بچوں کی وجہ سے میری پٹائی ہوتی تھی کہ ان کے نمبر میرے سے زیادہ ہیں, ان کے گریڈ مجھ سے بہتر ہیں, تو میں اتنے نمبر کیوں نہیں لے سکا. آج جب میں دیکھتا ہوں تو اللہ رب العزت نے مجھے ان سے بہت بہتر رکھا ہوا ہے. اس میں یقینی طور پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے, لیکن جب میں اس کی دنیاوی حقیقت دیکھتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تو بہت ذہین تھے, بہت نمبر لیتے تھے, تو میں ان سے اتنا بہتر کیسے ہوں. تو جب میں دنیاوی حقیقت دیکھتا ہوں تو وہ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے وہ پڑھا جو اس وقت بھی ٹینس آف تھاؤزنڈس پیپل ہر سال پاس آؤٹ کرتے تھے. یہ ڈاکٹر, ایم بی بی ایس, انجینئر, جو بھی آپ نے کہا, ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ پاس آؤٹ ہوتے تھے. ان کا کمپٹیشن تھا لاکھوں کے ساتھ. میں نے وہ پڑھا جو پورے پاکستان میں 10 یا 12 لوگ پڑھتے تھے, یہ 20 لوگ پڑھتے تھے. تو میرا کمپٹیشن 20 کے ساتھ. اگر آج بھی آپ ہیپناٹسٹ کی یا NLP کوچ کی بات کریں تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ پاکستان میں 5, 7, 8, 10 لوگ کون سے ہیں جو پراپر کام کر رہے ہیں. تو آئی ایم ٹاپ آف دیم. اس کے وجہ یہ ہے کہ میرا کمپٹیشن نہیں ہے. تو اگر آپ ڈفرینٹ رزلٹ چاہتے ہیں تو ڈفرینٹ راستہ چوز کریں. اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے جس پہ ہر آدمی چل رہا ہے تو آپ کو بہت ٹف کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنا راستہ بناتے ہیں اگر آپ, تو پھر آپ اس کے لیڈر ہیں, آپ اس کے پائنیئر ہیں. بالکل سر, آپ نے بہت پیاری بات کی. سر, جیسے کہ آپ میڈیٹیشن اور ہپنوٹزم کے ایکسپرٹ ہیں, تو ہمیں پلیز بتائیے گا کہ کیا جو سکسیس ہوتی ہے, انسان کی سکسیس, اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہوتا ہے یا ہماری باڈی سے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ جیسے بہت گلا کرتے ہیں کہ نہیں ہم موٹے ہیں تو ہم تیز دوڑ نہیں سکتے ہیں, یا ہمارا دماغ نہیں کام کرتا. اکثر جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے, نہیں میرا یہ والا بچہ, اس کا دماغ نہیں کام کرتا, اس کا دماغ موٹا ہے, یہ نہیں پڑھتا. تو کیا خیال آپ کا؟ اچھا, مائنڈ اور باڈی انٹر کنیکٹڈ ہے, دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے. آپ نے 2-3 بڑی مزے کی باتیں کی اس میں. تو اس میں سے ایک یہ تھی کہ دماغ کام نہیں کرتا. آپ کا کرتا ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, جو ہمارا ویور ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, آپ کا بھی کرتا ہوگا. ابھی ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں. پہلے تو میں یہ متھ توڑ دوں کہ آپ کا دماغ کام کرتا ہے. آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. میں ابھی بتا رہا ہوں, آپ کا بھی نہیں کرتا. چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ سارے کے سارے سمجھدار ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے دیکھنے والے بھی سمجھدار لوگ ہیں, اور میں کلیم کر رہا ہوں کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. اسے سچ اور جھوٹ کا نہیں پتا, سینس آف رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے اسے, وہ ماسٹر نہیں ہے, وہ سلیو ہے. آئی ول پروو اٹ. آپ نے میرے ساتھ ایک ایکسرسائز کرنی ہے جسٹ 1 منٹ کی. آپ لوگ بھی کیجیے گا. آنکھیں بند کیجیے, آنکھیں بند کیجیے. چند گہرے سانس لیجیے. ناک سے سانس اندر کھینچیں اور سکون, فلیکسیبلٹی, ریلیکسیشن تصور کریں. جب سانس باہر نکالیں تو ٹینشن, انگزائٹی, پریشانیاں باہر نکلتی فیل کریں. 1 more, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. اب ایک تصور کا کھیل کھیلیں گے, آنکھیں بند رکھیں گے, تصور کا کھیل کھیلیں گے. جو میں کہوں گا صرف تصور میں آپ نے کرنا ہے, فزیکلی کچھ بھی نہیں ہے. تصور کریں کہ آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں. آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہے, اس پلیٹ کا رنگ دیکھیں کیا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف دیکھیں, سوچیں کہ اس کا رنگ کیا ہے. اس پلیٹ کو اٹھا کے اس کا وزن محسوس کریں. اس پلیٹ کو واپس رکھیں. آپ کے رائٹ سائڈ پر ایک فروٹ باسکٹ ہے,
اس میں مختلف فروٹس ہیں, نظر ماریں, ان میں ایک لیمن بھی پڑا ہوا ہے. لیمن کو اٹھائیں, اس کی خوشبو سونگھیں, اسے تھوڑا سا دبا کے اس کی نرمی محسوس کریں. لیمن کو پلیٹ میں رکھیں, پاس ایک چھری ہے, اس کے 2 پیس کریں. ایک پیس کو اٹھائیں, اس کے بیج باہر نکالیں, جوسی فائبر نظر آ رہا ہے. اب ناک کے پاس جائیں, تیز خوشبو ہے. اب منہ کھول کے 1 یا 2 قطرے لیمن کے ٹپکا لیں منہ میں. تھینک یو ویری مچ. اوپن یور آئیز. پانی آیا منہ میں؟ اچھا, اب دیکھیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ دیر از نو لیمن, ہاں جی, مگر آپ کے دماغ کو کمانڈ دی کہ دیر از اے لیمن, اس نے فوراً خوشبو آپ کو دی, خوشبو آئی آپ کو, اسمیل. اس کے بعد میں نے کہا کہ لیمن کو ڈراپ اپنے زبان پر ٹپکاؤ. جیسے ہی آپ نے یہ کیا, دماغ کو حالانکہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, مگر اس سجیشن کے نتیجے میں امیڈیٹلی باڈی نے وہ سلیبا پروڈیوس کیا جو لیمن کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ضروری تھا, جس سے ہم کہتے ہیں منہ میں پانی آ گیا. یہی ہوا نا آپ کے ساتھ؟ بالکل. اس کا مطلب ہے کہ دماغ نہ دماغ ماسٹر ہے نہ باڈی ماسٹر ہے. ان دونوں کو چلانے والا ماسٹر وہ ہے کمانڈ, وہ ہے آپ کی سوچ, وہ ہے ذہن. مائنڈ اور برین میں فرق ہے. مائنڈ جو ہے نان فزیکل ہے, یہ سافٹ ویئر ہے. برین فزیکل انسٹرومنٹ ہے. دماغ جسے کچھ نہیں پتا, وہ غلام ہے, اس نے آقا کی بات ماننی ہے. اب آپ اسے کہتے ہیں میں موٹا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, سلیو نے کہنا ہے یس سر. آپ کہتے ہیں سبجیکٹ مشکل ہے, مجھے یہ یاد نہیں ہوتا, اس نے کہنا ہے یس سر. آپ نے اسے جو کمانڈ دینی ہے اس نے کہنا ہے یس سر. آپ اسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا, کرپشن بہت ہے, وہ کہے گا یس سر. اب آپ اسے پازیٹیو کمانڈ دینا شروع کریں, آئی کین ڈو دس. پاکستان میں کمپٹیشن ہے مگر ٹاپ سیٹیں ہمیشہ خالی ہوتی ہیں, وہ کہے گا یس سر. مجھے اچھے لوگ ملتے ہیں, وہ کہے گا یس سر. میں یہ کام کر سکتا ہوں, وہ کہے گا یس سر. اس نے آپ کی کمانڈ کے مطابق چلنا ہے. تو اگر آپ اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں تو آپ اپنی قسمت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھیے گا, کائنات میں موجود ہر چیز 2 مرتبہ بنتی ہے, ہر چیز. ایک مرتبہ یہاں, ایک مرتبہ یہاں. یہ مائک ہے, یہ سب سے پہلے کسی کے یہاں بنا تھا, پھر فزیکل ورلڈ میں آیا. یہ کیمرہ پہلے دماغ میں بنا تھا, پھر یہاں پر آیا. ایون یہ پروگرام جو ہم آج کنڈکٹ کر رہے ہیں, یہ پہلے کسی کے یہاں پر تھا, آج فزیکلی ہو رہا ہے. تو چیزیں پہلے یہاں بنتی ہیں. اسی طرح کامیابی اور ناکامی بھی پہلے یہاں جنم لیتی ہے, پھر یہاں آتی ہے. اب یہاں سوچتے ہیں میں کامیاب ہوں, اب یہاں سوچتے ہیں میں کر سکتا ہوں, اب یہاں سوچتے ہیں کہ میں ٹاپ پر جاؤں گا. جو یہاں سوچتے ہیں وہ یہاں جیتے ہیں. تو اپنی سوچوں کو بدل لیں, اپنی کمانڈس کو بدل لیں, اپنی باڈی لینگویج کو بدل لیں, تو آپ ویسی زندگی جئیں گے جیسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں. بالکل سر, آپ نے بہت اچھی باتیں سکھائیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے سر بتائیے گا کہ کوئی ایسی عادت جو آپ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو یا یوتھ کو کہ انہیں اپنا لینی چاہیے. دیکھیں عادات تو بے شمار ہیں. بالکل. آپ ایک اگر کام کرنا شروع کریں کہ کاغذ کے اوپر کے لکھنا شروع کر دیں کہ آج آپ نے صبح سے شام تک کیا کیا, اپنے ٹائم کا لیجر بنانا شروع کر دیں. جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا, آپ اس کی بجٹنگ کرتے ہیں کہ کتنے پیسے کہاں لگانے ہیں, پورا مہینہ کیسے چلانے ہیں, بچانے کتنے ہیں, اگر کوئی چیز لینی ہے تو جمع کر کے کیسے لینی, پوری بجٹنگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ٹائم کی بھی بجٹنگ ہوتی ہے. آپ کا ٹائم پروڈکٹیو استعمال ہو رہا ہے کہ نان پروڈکٹیو استعمال ہو رہا ہے. آپ ایک لیجر لیں, ایک ہفتہ لکھنا شروع کریں کہ کب اٹھے, کب سوئے, کس کو ملے, کیا بات کی, کتنی دیر بیٹھے, موبائل پہ کتنا ٹائم لیا. جب آپ ایک ہفتے کا لیجر آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی زندگی کہاں کھو رہے ہیں اور کہاں بچا رہے ہیں. ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی عمر لکھوا کے لایا ہے, جتنی ہے اتنی ہو سکتی ہے. یہی سنا نا آپ نے بھی. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی 25% بڑھا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے جب آپ اپنے ٹائم کا پروڈکٹیو یوز کرتے ہیں. ایک آدمی صبح 8 یا 9 بجے اسٹارٹ کرتا ہے اپنا کام اور 9 بجے رات کو ختم کر لیتا ہے. ایک آدمی صبح نماز کے بعد کام اسٹارٹ کرتا ہے 4:30 بجے, تو 4:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک 4 گھنٹے بچتے ہیں اس کے پاس, اور یہ 4 گھنٹے ان بروکن ہیں. اس میں فون کالز نہیں آنی, اس میں بچوں نے تنگ نہیں کرنا, اس میں پیرنٹس نے آپ کے پاس نہیں آنا. آپ اس میں کریٹیو کام کر سکتے ہیں. آپ گوسپس میں بھی ٹائم لگاتے ہیں, آپ سیاسی بحثوں میں بھی ٹائم لگاتے ہیں, آپ مسلکی بحثوں میں بھی ٹائم لگاتے ہیں. آپ اس سب کی بجائے خود پر محنت کریں. آپ کو چیزیں پسند نہیں ہیں نا, تو پھر کہا جاتا ہے کہ اف یو ڈونٹ لائک دا سسٹم ڈونٹ آرگو, ورک ہارڈ, ریچ ایٹ ٹاپ اینڈ چینج دا سسٹم. تو یہاں بیٹھ کے باتیں کرنے سے سسٹم چینج نہیں ہوگا. اوپر جائیں, محنت کریں, جب ٹاپ پر پہنچیں تو سسٹم چینج کر لیں. تو آپ تمام یوتھ کے لیے, آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں. وقت چور جو ہے یہ کسی بھی چور سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ وقت زندگی ہے. کوئی آدمی فوت ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی 80 سال کی بھرپور زندگی جی. یار 35 سال جوانی میں مر گیا, 12 سال کا تھا, بچہ ہی تھا, ابھی فوت ہو گیا. ہم
اس کی عمر جو ہے, اس کی زندگی جو ہے, اس کے کارناموں کے حساب سے نہیں, جتنی سانسیں لیں اس کے حساب سے کاؤنٹ کرتے ہیں. جس نے آپ کا ٹائم چوری کر لیا, وہ روزانہ 2 گھنٹے کوئی آپ کا ٹائم چوری کر رہا ہے, تو اس نے آپ کی زندگی کے 1 سال میں کتنے مہینے چوری کر لیے, 10 سال میں کتنے مہینے چوری کر لیے. تو جو ٹائم سٹیلرز ہیں ان سے بچیں, وقت کا بھرپور استعمال کریں, آنے والا کل آپ کا ہے. بالکل. سر ہمیں بتائیے گا, آپ ٹریننگ دیتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو آپ نے ٹریننگ دی, ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی میڈیٹیشن کی آپ نے, تو کوئی ایسا یادگار واقعہ یا ایسا کوئی لمحہ جو آپ بھول نہ سکے ہوں اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں, ہمارے ویورز کو بتانا چاہتے اچھا, ہوں؟ میری ہر ٹریننگ کی یادگار ہوتی ہے, ہر ٹریننگ مزے کی ہوتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے. میں ہر ٹریننگ کو اتنا میموریبل, اتنا جاندار, اتنا پلیزنٹ بنا دیتا ہوں کہ میرے لیے تو ہر ٹریننگ میرے ہر بچے کی طرح ہے. جس طرح آپ سے کہنا 3 بچوں میں سے اچھا بچہ کون سا ہے, جی تو آپ کیسے کہیں گے, تینوں بچے ہی اچھے ہیں. بالکل. اسی طریقے سے جو میری ٹریننگز ہیں وہ میرے بچے ہیں, میری کتابیں جو ہیں وہ میرے بچے ہیں. تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک شاہکار ہے, اور ان ٹریننگز کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ کریں گے. لیکن ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ ٹریننگز کس کس ٹائپ کی ہوتی ہیں. مثلا ایک ٹریننگ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آئی ایم دا اونلی پرسن ہو کین میک یو واک آن فائر. آپ میرے ساتھ ٹریننگ کریں گے, آپ ننگے پیر آگ پر چل سکتے ہیں, آپ کے پیر نہیں جلیں گے. چھوٹی سی پچ نہیں, اتنے لمبے ہال جتنی پچ بنا لیں آپ, برننگ کولز ہوں گے, دہکتے ہوئے کوئلے, اس کے پاس ہاتھ نہیں جا رہا ہوگا. وہ ول کنڈیشن یور مائنڈ. آپ کا ذہن اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ سوچیں گے کہ آئی کین واک آن فائر. اور مزے کی بات ہے, جاگتی آنکھوں کے ساتھ, شعور کے ساتھ آپ پچ کے اس طرف قدم رکھیں گے اور چلتے ہوئے پرلی طرف اتریں گے. جب آپ اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہ کریج ملتی ہے کہ اف آئی کین واک آن فائر آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. آپ پھر سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کا شفٹ ہے. جب آپ مائنڈ سیٹ میں یہ چیز لے آئیں کہ دنیا کی ہر چیز میرے لیے ممکن ہے. دیکھیں اللہ رب العزت احسن الخالقین, سورہ 3 میں 4 قسمیں کھاتا ہے, 3 کی, زیتون کی, مقدس پہاڑ کی, مقدس شہر کی. 4 قسمیں کھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو بہترین توازن پر بنایا. آپ کے اندر جو صلاحیت رکھی وہ بھی قرآن پاک کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین اور آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا. تو وہ مسخر کرنے کی صلاحیت پیٹ میں نہیں رکھی, گھٹنے میں نہیں رکھی, یہاں رکھی ہے. اگر آپ نے اس پہ قابو پا لیا تو کائنات کی قوتیں آپ کی مددگار بن جائیں گی. تو اس کے لیے اپنے ذہن کے اوپر, اپنے قلب کے اوپر کنٹرول کریں. یقینی طور پہ وہ زندگی جئیں گے جس کے خواب دیکھیں. جی سر, آپ نے 32 کتابیں لکھی, اور ہمیں بتائیے گا کہ اس میں سے کون سی آپ کی پسندیدہ ہے اور کیوں پسندیدہ ہے؟ اچھا, میری وہی بات کہ میرے سارے بچے ہیں, مجھے ساری پسند ہیں, لیکن ان میں سے 2-3 کتابیں آپ لوگوں کے حوالے سے بتاتا ہوں. ایک کتاب جو آپ میں سے ہر شخص کو پڑھنی چاہیے وہ ہے گول سیٹنگ, اہداف و مقاصد اور کامیابی. آپ اپنی زندگی کے جب گول سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے, وہ وش ہوتی ہے, گول نہیں ہوتا. اسے حاصل کرنا کیسے ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے چنک ڈاؤن کیسے کرنا ہے, راستے میں پیش آنے والی پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے, وہ اس کتاب میں بتایا گیا. یہ کتاب اتنی مزے کی ہے کہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن, جس کا کام ہے یونیورسٹیوں کو چارٹر دینا, ان کے ڈائریکٹر نے جب یہ کتاب پڑھی تو انہوں نے اسپیشل اس کتاب کے لیے ایکریڈیشن لیٹر جاری کیا کہ ہر آدمی کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, کیونکہ وہ کتاب بتاتی ہے کہ زندگی کے اہداف جو آپ نے طے کیے ہیں انہیں حاصل کیسے کرنا ہے. تو یہ کتاب بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے. اس کے بعد میری 3 کتابوں کی ایک سیریز ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں کیریکٹر بلڈنگ, ٹیم بلڈنگ اور لائف سکل سکھائے گئے ہیں. ایک کا نام ہے شاہین کا جہاں, اور ایک ہے ستاروں سے آگے, ایک ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر. یہ 3 سٹوریز بچہ ہے نا کہ 8th-9th کلاس کا, یا کہ بابا جان ہیں 70-80 سال کے, ان سب کے لیے یکساں مفید ہے. اس کا لینگویج پیٹرن ایسا ہے, اور جو اس میں لائف لیسن, نام ہی بہت انٹرسٹنگ ہے. نام بھی انٹرسٹنگ ہے. ہاں, تو یہ کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ جو لائف سکلز, ایٹیٹیوڈ کے سکلز, لیڈرشپ کے سکلز آپ کو چاہیے, پرابلم سالونگ کے سکلز چاہیے آپ کو, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں. تو یہ کتابیں پڑھیں. کتابیں تو بتایا آپ نے 32 ہیں, تو آپ سرچ کریں گے مل جائیں گی ساری کی ساری, مگر یہ 4 جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کچھ سیلس پیپل کے لیے ہیں, حتیٰ کہ ایک کتاب کلنگ کے اوپر ہے کہ بندے کیسے مارنے ہیں. میں نے بتایا نا کہ پہلے میں وہ کراٹے سکھاتا تھا, تو میری ایک کتاب کا نام ہے سیکرٹ سائنس آف کلنگ, کہ خالی ہاتھوں کسی کو کیفر کردار تک کیسے پہنچانا ہے. تو ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں, کوئی سیلس کے لوگوں کے لیے کتابیں ہیں, کوئی مینجمنٹ کے لوگوں کے لیے کتابیں ہیں, مگر آپ لوگوں کے لیے یہ 4 کتابیں ریکمینڈڈ ہیں. ٹھیک ہے سر, ہم ٹرینر آف ٹرینرز کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور کچھ لائف لیسنز لیں آپ سے. سر, آپ جانتے ہیں کہ ہماری یوتھ آج کل کی جو ہے, ان کی لائف روٹین بہت امبیلنس ہے, بہت بگڑی ہوئی ہے. اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں تو نہیں صحیح. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ وجہ ہے ہمارے آج کل کی جو یوتھ ہے ان کے ڈپریشن کی, کیا یہ وجہ ہے, اور اگر ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ کیا ہمیں ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے
جی یہ آپ کو اس سے فیک میں ورلڈ بھی میں agree کرتی یہ آپ کو فیک ورلڈ میں لے جاتا ہے. وہ ورلڈ جو ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ ورلڈ جو فینٹیسی ورلڈ ہے, وہ ورلڈ جس میں شاید دنیا کی 1% آبادی بھی نہیں جی رہی, یہاں پر آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کمپیئر کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ میری ساری کی ساری تعلیم, ساری محنت بیکار ہے, کیونکہ ایک آدمی نے 7 8 یا 10 منٹ کا 10 سیکنڈ کی ایک ریل اپلوڈ کی اور وہ ریل وائرل ہو گئی, اور اس کے جو ہے فائنینشیل میٹرز اگلے کئی سالوں تک کے اس ایک چیز سے سالو ہو گئے. ایسے واقعات ہوئے نا آپ کے سامنے. آپ کا محنت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, آپ کا ایجوکیشن سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈنے آپ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. پھر یہ ڈسٹریکٹر ہے بہت بڑا. جس کے پاس بھی موبائل ہے اس نے اس کا ڈسپلن نہیں سیکھا. آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کے خاص ڈسپلن ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کب استعمال کرنا چاہیے, کب نہیں کرنا چاہیے, اس کے یوزیجز کہاں کہاں پہ ہیں, کہاں کہاں پہ نہیں ہیں, کیا کیا اس میں پازیٹیو ہے, کیا کیا پازیٹیو نہیں ہے. یہ ایک ٹریننگ ہونی چاہیے نا اس کی بھی. بالکل. کیا ہم نے یہ ٹریننگ لی ہے؟ حتیٰ کہ ہم نے فون کے آداب تک نہیں سیکھے. میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں یا آپ مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں, ہم ٹائم لے کے یہاں بیٹھے ہیں, یہ طے شدہ ہے. اور یہاں پر ایک فون آتا ہے تو ہم گفتگو چھوڑ کے کہتے ہیں اچھا میں ایک ذرا فون لے لوں ذرا گھر. ایسا ہو رہا ہے نا جگہ جگہ پہ. کیا یہ بد تہذیبی اور بد اخلاقی بھی نہیں ہے کہ وہ بکت لے کے آیا ہوا ہے؟ اچھا ہم نے یہ چیزیں سیکھی نہیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی طرف جائیں. آپ فاسٹنگ کرتے ہیں نا, جس طریقے سے روزے رکھتے ہیں, تو ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی کریں کہ ہفتے میں ایک دن میرا فاسٹنگ ڈے ہے ڈیجیٹل فاسٹنگ کا, یا ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کریں اپنے آپ کو. یہ آپ کو ذہنی طور پہ پرسکون کرے گا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اور سلیپنگ ہیبٹس ہیں, یہ آپ کے لائف پیٹرن کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. جب بھی آپ قوانین قدرت سے انحراف کریں گے تو آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. جیسے جیسے آپ نیچر سے دور ہوتے چلے جائیں گے, نیچر آپ سے قوتیں اور طاقتیں چھینتی چلی جائے گی, آپ محتاج ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھا کہ میرے اندر کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا میٹافر سناتا ہوں آپ کو. کہانی میٹافر ہے, فیکٹ نہیں ہے, کہانی ہے. کہانی کے مطابق رب کائنات نے ایک دفعہ پوری کائنات پر نظر دوڑائی. ہر دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس خاص پرٹیکولر ٹائم. تو اس نے پرندوں کو دیکھا, بہت خوشی کا اظہار کیا. درختوں کو دیکھا, سمندر کو دیکھا, سورج کو دیکھا, بڑی خوشی کا اظہار کیا. حضرت انسان پہ نظر پڑی تو ناراضگی کا اظہار کیا. فرشتوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا, خلیفۃ الارض مقرر کیا, اور اس نے دنیا میں جتنا دنگا فساد پرابلم ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہے, تو میں اس سے ناراض ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ نہ کریں کام, تو اب کیا سوچا ہے؟ تو جواب ملا انہیں کہ میں انسان کو سزا دوں گا, اور انتہائی سخت سزا دوں گا. فرشتوں نے پوچھا کیا سزا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں انسان سے اس کی خوشی اور اس کا سکون چھین لوں گا. جب خوشی اور سکون چھین لیا تو دنیا جہاں کی نعمتیں سے مل جائیں وہ مطمئن ہی نہیں ہو سکتا. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بہت سخت سزا ہے. تو پھر ان سے مجھا رب کائنات نے کہ تم مشورہ دو, تمہاری کیا رائے ہے کہ خوشی اور سکون چھین کر کہاں رکھا جائے کہ اس کی دسترس سے دور ہو جائے؟ ایک آدمی نے کہا کہ اسے آپ مریخ پر رکھ دیں, دوسرے سیارے پہ. انہوں نے جواب دیا کہ میں نے زمین اور آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا, یہ ایک دن مریخ کو بھی مسخر کرے گا, دوسرے سیاروں پر پہنچے گا, اور پہنچ بھی گیا ہے. دوسرے فرشتے نے کہا کہ اسے سمندر کی تہہ میں چھپا دیں. جواب ملا تیل کی تلاش میں وہاں بھی پہنچ جائے گا, وہاں بھی پہنچ گیا. ایک نے کہا دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر رکھ دیں اسے. جواب ملا یہ اسے بھی تسخیر کر لے گا. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نے مخلوق ہی ایسی بنائی ہے, تو پھر آپ بتائیں کہاں رکھیں کہ اس کی دسترس سے دور ہو. انہیں جواب ملا کہ میں اس کی خوشی اور سکون اس سے چھین کر اس کے دل میں چھپا دوں گا. یہ اپنی آنکھوں سے آس پاس دیکھتا رہے گا. میری خوشی آپ اچھا ٹریٹ کریں مجھ سے, میری خوشی میں یہاں سے خوشی ڈھونڈ رہا ہوں, میری خوشی میں ان سے خوشی ڈھونڈ رہا ہوں. خوشی تو میرے اندر ہے, میں اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھ رہا. تو کچھ ٹائم اپنے لیے نکالیں, می ٹائم, اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, میڈیٹیشن کریں, سانس کا مراقبہ کریں, اپنے آپ کو وقت دیں. اپنے آپ کو دیا گیا وقت سب سے قیمتی وقت ہے. اور اس کے لیے چھوٹا سا مشورہ دے دیتا ہوں کہ یہ کیسے کیا جائے. آپ کبھی سوچا آپ نے کہ اگر آپ اپنی دوست ہوتی, جی آپ اگر اپنی دوست ہوتی تو اپنے آپ کو کیا مشورے دیتی, یہ کیسے ٹریٹ کرتی؟ آپ اپنی بیسٹ دوست ہوتی, آپ کہتی میں اپنے کو بہترین ٹائم دیتی, خیال کرتی, لک آفٹر کرتی, بہترین دوست ہے نا. تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں آپ سب کو کہ آج اپنے آپ کو وہ بہترین دوست بنا لیں جو مستقبل بعید تک آپ کے ساتھ چلنا ہے. خود سے پوچھیں اگر میں اپنا دوست بن جاؤں تو میں اپنے آپ کو کیا کیا مشورے دوں گا, اور ان مشوروں پہ عمل کر لیں. جی سر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن میں آپ سے اسی چیز پہ پوچھنا چاہوں گی. کبھی کبھی میرے دماغ میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنی دوست ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے, اور ہم میں سے
میرا خیال ہے موسٹ آف دا پیپل نو کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے, لیکن ہم یہ جانتے بوجھتے بھی جو غلط چیز ہوتی ہے نا اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں ہماری یوتھ, ڈرگس لے رہی ہے, سگریٹ کی ڈبیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی, ہاں جی بالکل, اور تصویریں بنی ہوئی ہیں, ان تصویروں کو دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے تو, لیکن پھر بھی ہماری ایڈکشن ہے وہ, ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں, مجھے پتہ ہے ایک انسان کو, ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا مجھے ڈانٹ پڑے گی گھر سے, میرے گریڈز اچھے نہیں آئیں گے, میں کامیاب نہیں ہو سکتا, لیکن وہ پھر بھی فون یوز کرے گا, وہ نہیں پڑھے گا. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس پہ 2-3 چیزیں. پہلی بات تو ہے کہ یو آر ایوریج آف یور کلوز 5. جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, تو جدید ورڈ کا محاورہ یہ ہے کہ یو آر ایوریج آف یور کلوز 5. آپ اپنے قریب ترین 5 لوگوں جیسے ہو جاتے ہیں. اسی لیے کوشش کریں کہ آپ کے قریب ترین جو 5 لوگ ہیں وہ آپ سے بہت بہتر ہوں, تاکہ آپ بھی ان کی طرح کے بہتر ہو جائیں. جب آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھیں گے, ڈرگز والے لوگوں میں بیٹھیں گے, تو آپ اس کی طرح کے ہونے لگ جائیں گے. اس میں کمپنی بہت میٹر کرتی ہے, یہ ایک بات. دوسری بات, ہم نے کئی چیزوں کو اسٹیٹس کا سمبل بنا لیا کہ سگریٹ جوان پیتا ہے. آپ فلمیں دیکھیں, کارٹونز دیکھیں بچوں کے, جو بھی دیکھیں, تو اس میں جو بہادر ہے نا, جو لوگوں کو مارتا ہے, وہ ہیرو ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے نا. اب جب آپ بچہ بڑا ہوتا ہے, وہ فلمیں دیکھتا ہے, تو ہیرو جو ہے وہ ویلن کی پٹائی کرنے سے پہلے سگریٹ کا سوٹا لگاتا ہے. جو ہم پھر ایسے ہی ہو رہا ہے نا اس میں, اب انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز لنک ہو رہی ہے بہادری کے ساتھ, سائیکولوجیکل افیکٹ آ رہا ہے اس کے اوپر, کول بن جائیں گے ہم اس سے کول بن جائیں گے, یوں کہہ لیں آپ. پھر اس کے بعد یہ بڑے ہونے کا, بغاوت کا, کہ پہلے میں ماما بابا کی ہر بات مانتا تھا کیونکہ میں بچہ تھا, میں بڑا ہو گیا ہوں, یہ ثابت کرنے کے لیے میں بڑا ہوں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں جوان ہو چکا ہوں, میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں, مجھے نارمز کو توڑنا پڑے گا. وہ نارمز کو توڑنے کے لیے سگریٹ, آئس, شیشہ, جو کچھ بھی ہے وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پوری سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہے, وہ بچہ اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. ہم سوشل میڈیا پہ وہ کنٹینٹ کیوں پاس ہونے دیتے ہیں, ہم ٹی وی پر وہ کنٹینٹ کیوں دکھاتے ہیں جو ہماری نسلوں کو بگاڑ رہا ہے. لیکن وہ جو مرضی کر رہے ہیں, یہ میری لائف ہے. اگر اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں لیتی, اگر ادارے رسپانسبلٹی نہیں لیتے, اگر ماں باپ نے وہ سہولتیں نہیں بھی پرووائڈ کی, جو کچھ بھی ہوا, زندگی تو میری ہے, تو یہ زندگی پھر میری خراب ہوگی. ہمیں اپنی زندگی کا چارج لینا پڑے گا. اس کے لیے آپ کے پاس 2 چوائسیز ہوتی ہیں. آپ کو 2 پین میں سے ایک پین زندگی میں برداشت کرنی پڑے گی. 2 پین ہیں, ایک آپ کو چوز کرنی پڑے گی. ایک ہے پین آف ڈسپلن, ایک ہے پین آف ریگریٹ. پین آف ڈسپلن, میں نے کب کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو خاص نظم میں ڈھالنا, جس طرح پڑھنے کا ڈسپلن ہے, نماز کا ڈسپلن ہے, ہر چیز کا ڈسپلن ہے نا. اچھا, جو لوگ ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں. تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ بھائی صبح میرا سونے کو دل کر رہا ہے, صبح صبح مجھے ٹائم پر پہنچنا ہے, یہ ایک ڈسپلن ہے. اچھا, سردیاں شدید ہیں تو نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کے, اور مزہ رضائی میں ہے. اچھا, تو وہ ڈسپلن جو ہے وہ تکلیف تو دیتا ہے, لیکن یہ جو ابتدائی تکلیف ہے یہ آنے والی زندگی کی آسائشیں بن جاتی ہیں. جو آدمی شروع میں تکلیف نہیں لیتے, وہ پھر ساری زندگی ریگریٹ کی تکلیف برداشت کرتے ہیں. کاش اس وقت میں نے یہ کر لیا ہوتا, کاش استاد کی بات مان لی ہوتی, کاش ماں باپ کی بات مان لی ہوتی, کاش یہ غلطی نہ کی ہوتی. اب چوائس آپ کی ہے, ڈسپلن کی تکلیف برداشت کرنی ہے یا ساری زندگی پچھتاوے کی تکلیف برداشت کرنی ہے. پچھتاوے کی تکلیف تھوڑی ہے, پچھتاوے کی تکلیف زیادہ ہے, ڈسپلن کی تکلیف کم ہے. اور اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا, میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال, آج تو آپ پوچھ رہی ہیں, میں بھی پوچھتا ہوں آپ سے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہے, آخرت کی بھی یہ قیمت ہے, جنت کی بھی قیمت ہے, جہنم کی بھی قیمت ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ غریب ہے چلو جہنم میں ڈال دو. جہنم میں جانے کے لیے جہنم کی قیمت دینی پڑے گی, شرک کرنا پڑے گا, بڑے بڑے گناہ کرنے پڑیں گے, تب جہنم ملے گی. بغیر پرائز پے کیے جہنم بھی نہیں ملنا. اسی طرح کامیابی کی بھی ایک قیمت ہے, اور ناکامی کی بھی ایک قیمت ہے. کامیابی کی قیمت زیادہ ہے کہ ناکامی کی قیمت زیادہ ہے؟ کامیابی کی. غلط. یہ اسٹوڈنٹس کو آپ کی وجہ سے جواب جا رہا ہے, تھینک یو ویری مچ. کامیابی کی قیمت 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال, 20 سال کی محنت, دیٹس اٹ. ناکامی کی قیمت مرتے دم تک ادا کرنی پڑتی ہے, آخری سانس تک قیمت. پھر بعض اوقات آپ کی ناکامی کی قیمت آپ کی نسلوں کو ادا کرنی پڑتی ہے. ابا جان اتنا قرض چھوڑ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ کامیابی کی قیمت بہت تھوڑی ہے, چند سال, ڈیکیڈ, 2 ڈیکیڈ, دیٹس اٹ. اور پھر پوری زندگی, اور پھر وہ پوری زندگی کے مزے. اور دوسری طرف پوری زندگی ناکامی کی قیمت دینی ہے, تو آپ ایک اچھا ڈیسیژن کریں, وہ چیز لیں جس کی کم قیمت دینی پڑ رہی ہے اور بینیفٹ زیادہ ہیں. بالکل. جیسے فار ایگزامپل ابھی BS چل رہا ہے میرا, تو پڑھو 4 سال اور اس کے بعد آسائش ہے,
بالکل محنت بالکل آپ نے مجھے بھی بہت بتا زیادہ دیا کہ like کیا کرنا ہے. ہاں جی بالکل میں سمجھ گئی آپ کی بات. سر آپ UMT آئے تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی خوشی ہوئی, بہت کیونکہ زیادہ. آپ پلیز بتائیے گا کہ آپ کا وزٹ یہاں کا کیسا تھا, آپ کو کیسا لگا UMT آ کے. ابھی تو وزٹ کرنا ہے, میں تو ابھی گیٹ سے داخل ہوا ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور میں آپ کے پاس آ گیا, لیکن جو بلڈنگ دیکھی, جو لوگ دیکھے, ان کے چہرے پر جو مسکراہٹیں دیکھیں, چلتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی جو باڈی لینگویج دیکھی, باڈی لینگویج بیسیکلی آپ کے ورڈ سے زیادہ پاورفل ہے. تو آپ کے اسٹوڈنٹس کی باڈی لینگویج جو کانفیڈنس شو کر رہی تھی کہ ہمیں اس ادارے پر اعتماد ہے, یہاں اپنے آنے پر اعتماد ہے, ہمیں اپنے فیوچر کو ہم یہاں سیف محسوس کر رہے ہیں, وہ چیزیں ان کی باڈی لینگویج سے جھلک رہی تھیں, وہ بہت اچھا تھا. اسی طریقے سے آپ کا بلڈنگ سٹرکچر ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ خالی اسی کیمپس میں غالباً 25,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, تو یہ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن بھی بہت اچھی ہے. تو اب جب دیکھوں گا پھر مزید بتاؤں گا. جی سر, ہماری یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ, جاتے جاتے کوئی پیغام اچھا, دینا میں نے چاہتے ویسے ہیں؟ ابھی اتنے سارے پیغام ہی دیے ہیں, تھوڑا سا اور. تو بس وہی پیغام یہی ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو پہچانیں. جی اللہ رب العزت نے آپ کے اندر زمین و آسمان کو تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. پرابلم کیا آ رہا ہے, ہم جس جگہ پر ہیں شاید ہم اپنا مقام نہیں پہچان پا رہے. تو میں اپنا پیغام ایک کہانی کے ذریعے پیش کرنا چاہتا ہوں. کتابیں لکھنے کا شوق ہے نا, بالکل. تو میں کہانی کے ذریعے پیش کرتا ہوں. ایک ٹیچر کسی سفر پر جا رہے تھے تو ان کی گاڑی خراب ہو گئی. جی تو وہ مکینک کی تلاش میں گاؤں میں گئے, تو گاؤں میں انہیں مکینک تو نہیں ملا, ایک بابا جی ملے جو ایک پلنگ چارپی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, حقہ پی رہے تھے, اور ان کے آس پاس مرغیاں دانہ دونا چگ رہی تھیں. وہ ان کے پاس جا کے پہنچے اور پانی کا مطالبہ کیا. بابا جی نے پانی پلایا تو ٹیچر نے دیکھا کہ وہ مرغی کے بچوں کے ساتھ ایک باز کا بچہ بھی کھیل رہا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ کہاں مرغی کے بچے, کہاں باز کا بچہ, ایک آسمان کی وسعتوں کو تسخیر کرنے والا, ایک زمین سے دانہ دن کا کھانے والا, اکٹھے کیسے؟ اس نے کہا بابا جی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ آپ نے کیسے کیا؟ بابا جی کہتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں ہے, یہ باز کا بچہ ایک دن کا تھا, پہاڑ سے نیچے گر گیا, زخمی ہو گیا, میں نے اسے پٹی پٹی کی, زخم صاف کیا, اور میرے پاس مرغیوں کے بچے تھے, میں نے ان کے پاس چھوڑ دیا اسے. جب یہ ٹھیک ہوا 2-3 دن کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں, جب اس نے آس پاس دیکھا تو یہ سمجھا کہ مرغی میری ماں ہے, یہ سمجھا کہ یہ چوزے ہیں یہ میرے بہن بھائی ہیں. تو انسان ماحول سے سیکھتا ہے, انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ زمین سے اٹھا کے کھا رہے ہیں تو اس نے بھی زمین سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. اس نے دیکھا یہ اڑتے نہیں ہیں, اس نے بھی اڑنا چھوڑ دیا, اتنی سی بات ہے. وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ پرندہ مجھے تحفتاً یا قیمتاً دے سکتے ہیں؟ بابا جی نے کہا کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں میں اسے اس کی شناخت دوں گا جو یہ بھول گیا ہے. بابا جی نے کمال مہربانی سے وہ پرندہ اس کے حوالے کر دیا. وہ آدمی پرندے کو لے کے شہر پہنچا. اب سب سے پہلے شہر کے سب سے اونچے پہاڑ پر گیا, بلڈنگ پہ گیا. اسے کہتا ہے بات سن, تو مرغی کا بچہ نہیں ہے, تو باز کا بچہ ہے, اپنے آپ کو پہچان, یہ آسمان یہ وسعتیں تیرے لیے ہیں. اسے کہاں پہ سمجھ آتی ہے؟ اس نے اسے اردو میں سمجھایا, پنجابی میں سمجھایا, سرائکی میں سمجھایا, جتنی زبانیں آتی تھیں ہر زبان میں سمجھایا. مہینہ سر کھپایا, وہ اڑا نہیں. اب بابا جی تنگ آ گئے. بابا جی نے تنگ آ کے فیصلہ کیا کہ اب اسے آخری سبق دینا باقی ہے. انہوں نے اسے لیا اور سب سے بلند پہاڑ پر چلے گئے. وہاں جا کے پرندے کو ہاتھ میں رکھا اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھ, میں آج تجھے آخری مرتبہ بتا رہا ہوں کہ تو مرغی کا بچہ نہیں ہے, باز کا بچہ ہے. اور باز کا بچہ ہوتے ہوئے مرغی کے بچے کی زندگی بسر کرنا ذلت کی زندگی ہے, اور اس ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے. آج یا اپنے آپ کو پہچان یا موت کو گلے لگا لے. یہ کہا اور پرندے کو پکڑ کے نیچے پھینک دیا. پرندہ تو رہا تھا مرغیوں میں, اس نے آنکھیں بند کر لیوں گا کہ سکیڑ لیا اپنے آپ کو, کبھی زمین آ جائے گی. 10-12-20 فٹ گزرے, زمین تو کوئی نہیں آئی. اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی تو زمین تو بہت دور تھی. وہ سمجھ گیا کہ مارا گیا. آپ کو سوئمنگ نہیں آتی, اگر آپ کو دریا میں پھینک دیا جائے تو اب ہاتھ پیر تو ماریں گی. اب جب اس نے دیکھا کہ میں مرنے والا ہوں, اس نے تیزی سے اپنے پر کھولے. جب اس نے پر کھولے تو قدرت نے اڑنے کی صلاحیت تو رکھی تھی اس میں, وہ بیلنس ہو گیا. اس نے دیکھا بیلنس ہو گیا, اس نے دوبارہ پر مارے تو بلند ہو گیا. اس نے پھر پر مارے تو وہ اس ٹیچر سے بھی زیادہ بلند چلا گیا. اس نے ہوا میں چکر لگایا اور بڑی ممنون نگاہوں سے ٹیچر کی طرف دیکھا کہ اس نے اس کی شناخت دی. تو ٹیچر نے نیچے سے آواز دے کے کہا کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا, میں نے صرف تمہیں وہ شناخت دی ہے جو تم بھول گئے تھے. تو میرا آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس شناخت کو اپنے دل میں زندہ کیجئے جو آپ کی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا, کیسی کیپیبلٹیز آپ کے اندر رکھیں, کیسی صلاحیتیں آپ کو دیں, کیسے ادارے آپ کو دیے. اگر ابھی بھی آپ خود کو نہیں پہچان پا رہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی ضرورت ہے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے سیشن کو ایک انفارمیٹیو سیشن بنا دیا. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ.
آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.